ये वाला टॉपिक किया था कवर, तवक्कुल और तवक्कुल के असबाब, और आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम जल्दी इस टॉपिक को आपके लिए यानी ग्लोबल ऑडियंस के लिए लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप में से जितनी भी बहनें पार्ट 1 को सुनेंगी, आप पूरी कोशिश करेंगी कि मैं जब भी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ तवक्कुल और तवक्कुल के असबाब का, तो आप उसको भी सुनने की कोशिश करें। और मेरा यहाँ इस टॉपिक को लाने का मकसद और आप सबका इस टॉपिक को सुनने का मकसद एक ही है, और वो ये है कि हम इस गुफ्तगू को सुनकर अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमल में नेकी का जज्बा बढ़ाने की कोशिश करें, और जहाँ भी हम अपनी नेकियों में खड़े हुए थे उनमें आगे बढ़कर क्वालिटी में और डेफिनेटली क्वांटिटी में भी बढ़ाने की तरफ कदम उठाएं। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल, रिलायंस अल्लाह के ऊपर एक रुख की तरफ लेकर जाते हैं। मिलती जुलती टर्म्स इसलिए हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि इन्हीं टर्म्स की वजह से हमारा अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बनता है। जैसे किसी राइटर ने अपनी किताब में लिखा था कि भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो मुसलमान को टूटने का वक्त ही नहीं मिलता। हम अपने दीन इस्लाम से ये बात जानते हैं कि जब हम पर परेशानी आती है, हम पर मुश्किलात आती हैं, तो हमें ये कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि कसरत के साथ हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह ये कहा करो। इसलिए कि एक तरह से इंसान अपने जहन को मोल्ड कर रहा होता है उस मुश्किल के अंदर, क्योंकि कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनको आप चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगियों में से हटा नहीं सकते हैं, जो जहाँ पर आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है तवक्कुल का, मैं समझती हूँ कि, और आप भी इस बात से एग्री करेंगे इंशाल्लाह, कि तवक्कुल का टॉपिक हर तरह के मुसलमान को इमीडिएटली बेनिफिट देता है। मतलब हम सब ईमान में अलग अलग हैं, हम सब की प्रैक्टिसिंग नीश दीन पर चलने की अलग अलग है। हम सब हो सकता है कुछ मामलात में अपने अपने ओपिनियंस रखते हों, मुमकिन है, बिकॉज डाइवर्सिटी बहरहाल इस दीन के अंदर किसी हद तक पेनिट्रेटेड है। तो हर लेवल का मुसलमान, चाहे वो मुसलमान जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है, चाहे वो मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी में कभी दुनिया की तरफ टिल्टेड होता है, कभी दीन की तरफ टिल्टेड होता है, चाहे वो मुसलमान जो कलमा तो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन खुद से कहता है कि भाई मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, या वो मुसलमान जो अभी तक माँ बाप के ज़रिए मुसलमान तो बना दिया गया अल्लाह की रहमत से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल किसी शक शुबे का शिकार हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ही और शी इज़ विद इन।
اس سارے مسلمانوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ لیکچر ہر مسلمان کو جس لیول آف ایمان پر بھی وہ ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ رہی ہوں، یا میں اس کو اس اینگل سے بیان کرنا چاہ رہی ہوں، جس انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی مشکل ہے یا آئی تھی یا آگے آنے والے وقت میں ہوگی، اس کو یہ توکل کا لیکچر بینگ اے مسلمان فائدہ دے گا. When I will talk about مشکل in life، تو کسی کی بھی زندگی مشکل فری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کرائٹیریا کے انڈر جب آپ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں بھی مشکل آئی تھی، آئی ہوئی ہے یا آئے گی، یہ لیکچر اس کو فائدہ دے گا. اس ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو پھر توکل کا ٹاپک ہر انسان کو فائدہ دیتا ہے، ہر مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. اب آپ سوچ لیں، یہ ہر ایج بریکٹ کے لیے ٹاپک ہے. آپ ابھی اگر خود سن رہی ہیں تو کل کو آپ اپنی بیٹی کو سنوا سکتی ہیں if she is ready to listen. آپ اپنے بیٹے کو سنوا سکتی ہیں، آپ اپنی بہن کو سنوا سکتی ہیں، آپ کسی بھی اپنے سے کنیکٹڈ انسان کو سنوا سکتی ہیں جس سے مشکلات ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں، جس کو لگ رہا ہے اٹس ٹو مچ فار می ان دس لائف. ٹھیک، ہر ایج بریکٹ کے لیے توکل فائدہ. چاہے پڑھائی کے لیے پریشان ہے کہ میرے گریڈز اچھے نہیں آتے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا نکاح میری پسند کی جگہ پر نہیں ہو رہا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا، یا ہو سکتا ہے کسی انسان کو لگ رہا ہو کہ غلط انسان سے میری شادی ہو گئی. مشکل ہے نا، ظاہر بات ہے. اف دس از ہٹنگ یور مائنڈ اگین اینڈ اگین کہ کسی غلط انسان سے میری شادی ہو گئی بیکاز کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہے. یا کچھ خواتین یا کچھ حضرات اولاد نہ ہونے پر پریشان ہیں، یا کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، یا کسی کی اولاد اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، یا آپ فائنینشلی ڈسٹربنس کا شکار ہیں، یا زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آپ اس وقت ایموشنلی فیس کر رہے ہیں. کسی بھی اینگل سے زندگی آپ کو تھکا رہی ہے، اپنے ساتھ نہیں دے رہے، کاروبار چل نہیں رہا، گناہ چھوٹ نہیں رہے. یہ انڈیویجول کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی بھی انداز سے زندگی میں پرابلم ہے، اور اگر کلیکٹیو انداز سے بات کریں، امت کا کیا حال ہے، معاشرے کا کیا حال ہے، قوم کا کیا حال ہے، افغانستان میں، برما میں، کشمیر میں، پیلسٹائن میں، سری لنکا میں، یو کے میں، یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. جہاں لیول کی پریشانی آپ کو اپنی زندگی میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، تب کا ٹاپک آپ ٹاک صرف وہ لوگ سنتے ہیں جو ریلیجیسلی ہوتے ہیں چیزوں کی طرف، جن کا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کا، آئی ایم فائن ود مائی لائف، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لسن ٹو دیز ٹاکس. مجھے پتا ہے دین کیا کہہ چکا، میرے اما ابا نے سمجھا دیا، سو آئی ایم ویری مچ فائن اینڈ آئی ایم ویری مچ ہیونگ اے اسموتھ لائف، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لسن فردر اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈگ فردر اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سیک نالج فردر. اس انسان کے لیے بھی یہ توکل کا اینگل کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس کو ذہنی، جسمانی، روحانی، انٹلیکچوئل مضبوطی ضرور دیتا ہے. اس لیے کہ ہم انسان کانسٹنٹ مشکلات میں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے، انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اور جب انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر کانسٹنٹلی کبھی پریشان ہوگا، کبھی انسان خوش ہو جائے گا. یہ چیزیں ساتھ ساتھ انسان کے چلیں گی. اچھا، جب ہم اتنی بات کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو آواز پرابلم کر رہی ہے تو مجھے ذرا اگر ٹیم بتا دے گی کہ آواز میری طرف سے پرابلم کر رہی ہے یا براؤزرز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے
کچھ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو پلیز آپ یہاں سامنے کامنٹ کر دیں. میں کامنٹ کھول لیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اگر ایک کو بھی آواز کلیئر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پرابلم میرے اینڈ پر نہیں ہے. آپ پلیز جس کو پرابلم ہو رہی ہے وہ براؤزر ریفریش کر لے. ایک اگر پھر بھی نہیں کلیئر ہو رہی پلیز سوئچ آن مائی یوٹیوب چینل, وہاں آواز کلیئر ہوگی. فیس بک کا ایشو آیا ہوا ہے بہت سی جگہوں کے اندر اور خاص طور پر پاکستان میں فیس بک پرابلم کر رہا ہے. تو پلیز یوٹیوب پر چلے جائیں. یہ سائملٹینیسلی فیس بک کے پلیٹ فارم پر اور سائملٹینیسلی یوٹیوب پر اس وقت لائیو جا رہا ہے, لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے وہ بہنیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے, آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آلموسٹ سب نے لکھنا شروع کر دیا. ناؤ آئی ایم کلوزنگ دا کامنٹ سیکشن. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو فیس بک پر پرابلم تھوڑی سی اگر کسی کو آ رہی ہے سوئچ آن یوٹیوب چینل, ادروائز جسٹ ریفریش یور براؤزر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم بات کر رہے تھے کہ مشکلات کی جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہی ہیں, آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, ہوتی ہیں, پھر نہیں ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں. اور مشکل وہ ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے ایک طرح سے خاموش کر دیتی ہے, اداس کر دیتی ہے. whatever it is that brings you to tears. دکھ ہوتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کو رنجش ہوتی ہے. یہ پہلی بات تو سمجھ جائیں, دس از نیچر آف دس دنیا. جو انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول دیا ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. انسان will stay or will exist in exhaustive painful labor. مشکل میں رہے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں زیادہ تر مشکلات کیسی ہوتی ہیں. ویسے مشکلات کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ توکل, کہ وہ مشکلات جو آپ کو ایموشنلی ڈرین کر دیتی ہیں, آپ کو شیک کر دیتی ہیں, آپ کو پریشان کر دیتی ہیں, یہ وہ مشکلات ہوتی ہیں جو آتی ہیں کہ جہاں انسان کا دل لگتا ہے نا وہیں سے وقتاً فوقتاً دکھ ملنے لگتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کا پرماننٹ حصہ ہوتی ہیں وہاں سے دکھ ملنے لگتا ہے. وہیں سے ایسے معاملات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں جس سے آنسو نکلتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ پریشانیاں انسان کو تھکا دیتی ہیں, پریشانیاں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اسٹیٹ آف ڈفیکلٹی میں پیدا کیا ہے, then it means my whole life is a challenge. I'm gonna face constantly different hardships. ایک جاتی ہے مشکل, ایک آ جاتی ہے. انفیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی زندگی کی پریشانیاں تو ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی کہ ایک مشکل ختم ہو جائے اور پھر دوسری مشکل آئے. They mostly overlap one another. اور آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہے. زندگی میں جب ہم نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے بیٹھتے ہیں اور جب ہم اپنے اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایٹ اے ٹائم بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم سب ایسے مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے, میں سب دعائیں مانگوں. بیکاز کچھ پریشانیوں کے ساتھ اٹیچ دعائیں ہوتی ہیں تو ہم ان پریشانیوں کو دور کرنے کی التجا میں ہوتے ہیں تو ہم وہ ساری دعائیں مانگنا چاہتے ہیں. جتنی زندگی میں مشکلات ہیں جبکہ آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں, آپ برائیوں کو چھوڑ رہی ہیں, آپ گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہیں, آپ اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی ایمان کی چاہ رہی ہیں, بٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف میری یہ کوشش ہے اور دوسری طرف بہت سخت مشکلات ہیں. تو سمجھ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگوں کی زندگی میں جب یہ لیول آف مشکلات آتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. بیکاز مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے
جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اتنا مشکلات کو وہ فیس کرتا ہے کہ اٹس لائک اس کی زندگی میں مشکلات اس سے پیسٹ کر دی جاتی ہیں. جتنا وہ اللہ کے قریب آتا ہے اتنا اس کی زندگی میں مشکلات اس سے پیسٹ کر دی جاتی ہیں، مطلب بڑھتی جاتی ہیں. جس لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے کلوزسٹ تھے، سب سے زیادہ مشکلات ان پر آئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں ان پر آئیں، سب سے زیادہ غم ان پر آئے، سب سے زیادہ مشکل زندگی ان کی تھی. کیوں؟ تاکہ ان کے پیچھے آنے والے ان کے فالوورز کو بتا دیا جائے کہ مشکلات کا آنا انسان کے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہوتی. پلیز، ہاں مشکلات کا آنا میرے گناہوں کی ریزن ہو سکتی ہے اگر میں اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کرے. میں کوشش کرتی ہوں، میں فرائض پورے کر رہی ہوں، میں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں گناہوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہوں، پھر بھی مشکلات آ رہی ہیں. I have to keep one thing in my mind. ایسی صورت میں مشکلات میرے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. نہیں، اس دنیا کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں مختلف ہے. جس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور وہ مومن ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. ایسی تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. انہوں نے کبھی بھی اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا. مشکل نہیں تھی کیا؟ یتیم پیدا ہوئے تھے، بہت کم وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارا. وہ دادا جو ان سے شدید محبت کرتے تھے وہ بھی بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، نبی ڈکلیئر ہو گئے. اس سچ بولنے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ ظلم شروع کر دی. وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ کو نعوذ باللہ کاذب کہنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا تو آپ کی باتوں سے انکار شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مکی دور کے مشکل ترین وقت میں تھے کہ ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو بہت بڑی سپورٹ تھی. آپ کی نہایت محبت کرنے والی مزاج شناس زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. ایک ہی سال میں دونوں رخصت ہو گئے. دونوں دنیا کے کینوس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں. طائف میں جو آپ کو ایموشنل ہرٹ، جو آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے، وہاں کے بڑے ہی نہیں وہاں کے بچے بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا تھا یہ سب؟ مشکلات نہیں تھی. احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تکلیف اٹھاتے ہیں، فزیکلی ہرٹ ہوتے ہیں، ایموشنلی تکلیف اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بہت بہت محبوب بیوی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے افواہوں کو برداشت کرتے ہیں، دا پینفل ریومرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. رقیہ، ام کلثوم، ابراہیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. قاسم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفناتے ہیں. آزمائش تھی، شدید آزمائش تھی، شدید مشکلات تھیں. موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی. اگر آپ سیرت کا واقعہ جانتے ہیں کہ اگر آپ فرشتے نے آ کے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی، ملک الموت نے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف روانگی ہو تو میں آپ کی روح قبض کروں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر ان دس ورلڈ تو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے. موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روح قبض کرنے کی اجازت مانگی آپ کی، but not for the souls whom you love. رسول اللہ کے لیے بھی یہ بات واضح تھی. یہ نہیں کہ کیونکہ رسول اللہ کی بیویاں بہت پیاری تھیں
بیٹیاں بہت پیاری تھیں، بیٹے پیارے تھے، آپ کے اپنے تھے، تو ان کی بھی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کروا لیتے کہ ان کو بھی وصال سے گزارا جائے یا نہ گزارا جائے۔ ہر مشکل جو کسی انسان پر پاسبلی اس دنیا میں آ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی۔ ہر پاسبل مشکل، ہر مشکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بنایا۔ ہر مشکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قریب کیا۔ آپ نے کسی مشکل پر شکوہ نہیں کیا۔ اگر یہ تصویر اس پورے مشکل کے سیناریو میں ہمارے سامنے آتی ہے، اگر یہ دنیا کی حقیقت ہے، اگر زندگی اس طرح سے آزمائشیں تھرو کرتی ہے، تو پھر انسان کو اس کے ساتھ سرٹن ٹرمز پر ہونا چاہیے، بیکاز آئی ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئر کہ میری زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے اپنی زندگیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، تو آپ اور میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ It means we have to come on certain terms in this life. اس لیے کہ مجھے نہیں پتا آگے میری زندگی میں کون سی مشکلات میرے لیے کھڑی ہیں۔ مستقبل کو کوئی ایشورنس کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ آپ سورہ ہود میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 123، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، تو ہمارے ذہن میں صرف کیا آتا ہے؟ خزانہ لائک مال و دولت، ڈائمنڈ، گولڈ، پرلز، سٹونز، بہت سارے ایسے ایکسپینسو منرلز۔ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، بہت چھوٹا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مطلب ہر غیب زمین آسمان کا اللہ کے پاس ہے۔ اٹ مینس میری زندگی میں کل کیا آنے والا ہے، I am totally unaware۔ مشکلات کا ایک سمندر ہے آگے، یا خوشیوں کی باغات کی ویلیز ہیں، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم۔ یہ للہ سورۃ ہود کی آیت 123 کا بتا رہا ہے، صرف اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ کے پاس ان سین کا علم ہے، اینڈ مستقبل my future is unseen till the time I will not enter into it۔ کوئی نہیں بتا سکتا 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا، nobody can know۔ اسی آیت میں آگے آتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو مشکلات میں تم تھے، مشکلات میں تم ہو، مشکلات آگے بھی آ سکتی ہیں۔ nobody is aware from the time of future۔ تو کیا کرو؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، جب سارے معاملات اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، علم اس کے پاس ہے، لوٹتے اس کی طرف ہیں معاملات، تو آیت میں آتا ہے فَاعْبُدْهُ، عبادت کرو اس کی، بندگی کرو اس کی، بات مانو اس کی، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، اور ٹوٹل ریلائنس اس پر رکھو۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہاری ہر کوشش سے وہ اویئر ہے۔ تم روئی اور صبر کیا، وہ جانتا ہے۔ تم خاموش ہو گئی اور برداشت کیا، وہ جانتا ہے۔ تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ تم خود کو بتا دو کہ میں اس وقت مظلوم ہوں ظالم کے سامنے، بٹ یو جسٹ سمپلی kept yourself quiet just for the sake of your Rabb because you were not willing to increase the fight، وہ جانتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، کتنی آزمائش آ رہی ہے، کتنا تھریش ہولڈ ہاتھ سے نکلے جاتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب جانتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، keep holding the rope of your Rabb، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، just put your complete reliance upon him۔ آپ جب ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں نا، توکل کی، بھروسہ کرنے کی، آپ ہر ایک کے اوپر نہیں بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے just move your focus from reliance upon your Rabb
to the trust on the مخلوق تھوڑی دیر کے لیے, just to give you an analogy. آپ انسانوں میں ہر ایک پہ بھروسہ کرتے نہیں, آپ ہر ایک پہ نہیں ٹرسٹ کرتے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے, بٹ are you going to trust everyone in your social circle? Not at all. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ ہر ایک پر نہیں توکل کرتے, بھروسہ کرتے, ٹرسٹ رکھتے. بہت اسپیسیفک, شاید کوئی ایک انسان ہو یا دو انسان ہو یا بہت کم ہو جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس انسان میں کوئی کوالٹی ہوگی نا جس کی وجہ سے آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا. ایک کوالٹی ہوگی جس پر آپ ٹرسٹ کریں گے. That person will be so honest, بہت اخلاص والا, پیور, ظاہر باطن میں شفاف, آنیسٹ انسان. ایک تو اس کی یہ کوالٹی ہوگی. صحیح, جیسے آج کل کے دور میں آپ کہتی ہیں کہ میرا کلوز فرینڈ وہ ہے, میں اس پہ بھروسہ کرتی ہوں جو بہت آنیسٹ ہے, پیور ہے, چہرے پہ کچھ اور دل میں کچھ. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر میں اٹھ کے جاتی ہوں اور پیچھے میری برائی شروع کر دیتے. ایک آنیسٹ ہوتا ہے. دوسرا, آج کے دور میں خاص طور پہ ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف آنیسٹ دوست نہیں ٹرسٹ کے لیے چاہیے. ہمیں وہ انسان بھی چاہیے جو خود ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہے. بیکاز stakes are too high. ایموشنلی خود اسٹرانگ ہے, stakes are too high. کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ خود تو آنیسٹ ہے بٹ وہ بے وقوف بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو مینیپولیٹ کرے اور آپ کے دل کی باتیں جو آپ نے اس سے شیئر کی ہوئی ہیں, آپ کے مسئلہ مسائل جو آپ نے اس سے شیئر کیے ہوئے ہیں, آپ کی پریشانیاں جو آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں, کوئی بھی انسان اس کو مینیپولیٹ کر کے اس سے اگلوا لے. تو یہ دو کوالٹیز ریکوائرڈ. ایک آنیسٹ انسان تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. نمبر 2, وہ انسان جس کے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی کا پراپر اسکل ہے, جس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک اسکلڈ انسان ہے, اس کو نیویگیٹ کرنا آتا ہے, اس کو کسی کے ساتھ غصے میں آئے بغیر بات کا رخ بدلنا آتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگوں کو باہر کی دنیا کے لوگ کسی کی انفارمیشن اگلوانے کے لیے بہت آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. اصل دوست وہ ہوگا آپ کا جس میں یہ دو کوالٹیز ہوں گی, اس پر آپ ٹرسٹ کریں گے. وہ خود آنیسٹ اور اس کے پاس کوالٹی ہے, اسکل ہے, ایکسپرٹیز ہیں کہ کوئی اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر سیل کرنا تھا اور آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تو یہاں ہوں نہیں, بہت اچھی قیمت میں میرا گھر سیل کروا دیں. پتہ چلا وہ خود تو آنیسٹ ہے, ایسا نہیں کرے گا کہ بیچے گا 5 کروڑ کا اور دے گا 4 کروڑ. نہیں, خود تو آنیسٹ ہے بٹ سامنے والا اس کو بیوقوف بنا سکتے. تو پھر آپ ایسے دوست پر بھروسہ نہیں کرتے اس کام کے لیے. پھر آپ سمپلی اس دوست پر بھروسہ کرتے ہیں جو آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے گا اور کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اب اماجن کریں, اگر میری ایک چھوٹی سی چیز گھر کے سیل کرنے میں مجھے اتنی احتیاط سے ایک دوست ڈھونڈنا ہے, اس کے مقابلے میں اگر میری پوری زندگی کا معاملہ آ جائے جہاں مجھے مدد چاہیے ہو, جہاں مجھے ٹرسٹ کرنا ہو, جہاں مجھے ریلائنس رکھنی ہو, تو پھر پوری زندگی کا ٹوٹل ریلائنس مخلوق پر فٹ نہیں ہوتا. You need to understand this thing. پوری زندگی کے معاملات میں کیا کروں, میں کیا نہ کروں, میں کیا مشورہ کسی کو دوں, میں کہاں اپنی زبان کو روک لوں, میں کس طرح سے کسی انسان کی مدد کروں اور کتنی مدد کروں, میں اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچاؤں. یہاں ایک ایسی ہستی چاہیے جس پر زندگی کی ریلائنس ہو سکے. اس کا مطلب ہے اس کی کتنی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ, کتنی صفات ریکوائرڈ ہے.
کتنی اسکلس. Here comes the first angle, components of tawakkul. کیا اب صرف ایک ہی ہستی پکچر میں آتی ہے اور وہ ہے خالق، جو اتنی صفات کا مالک ہے. نہ صرف اتنی صفات کا مالک ہے، آنےسٹ بھی ہے. میرا رب بہت آنےسٹ ہے، نہ صرف آنےسٹ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی میں نہایت جینوینلی محبت کرنے والے اپنے ہوں، بہت خلوص کے ساتھ محبت کرنے والے دوست ہوں، ایون دین I can never say کہ میرے یہ سب اپنے پرخلوص لوگ مجھ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہیں، never. ہاں، یہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، that I can say categorically. لیکن اللہ سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. اب ایک بات پروف ہو گئی کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں توکل کو رکھنا ہے، ٹوٹل توکل، تو وہ ہم اللہ کی ذات پہ رکھیں گے. اور اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی صفات کا بیسک علم تو ہو. آپ کہتی ہیں نا میں اسی دوست کے ہاتھ میں ذمہ داری دوں گی جس کے بارے میں میں جانتی ہوں کہ اس میں یہ کوالٹی ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، ادروائز میں نہیں دوں گی. In the same manner, when I will talk about reliance upon رب، مجھے بیسک انٹرو تو رب کا ہونا ہی چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ آپ بالکل بلائنڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، کیسے مجھے ہیلپ کرتا ہے، وہ کیسے مجھے مضبوط کرتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر میرا اللہ پر توکل نہیں بن سکتا. میجورٹی انسان، اکثریت مسلمانوں کی اللہ کو بہت سپرفیشل جانتی ہے، اور جب وہ سپرفیشل جانتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کی صفات سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر لیتی ہے. پہلا کانسیپٹ آف توکل میں اللہ کی معرفت ہے. میں جس پر مشکل میں دیکھتی ہوں، میں جس سے مدد مانگتی ہوں، میں جس کی طرف اسباب کے ساتھ دوڑتی ہوں، میں جانوں تو وہ کون ہے. بغیر رب کو جانے یہ کیفیت نہیں آتی جس کیفیت کو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. میرے پاس دنیاوی اسباب زیرو بھی ہوں، ہیں ہی نہیں اسباب، میں کیسے معاملہ نکالوں؟ سب کر کے دیکھ لیا، معاملہ نہیں سدھر رہا. تو اس کا مطلب ہے انسان ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں ایسی پوزیشن آتی ہے انسان کی، بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ اٹس لائک میرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آئی سمپلی کانٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ. کئی دفعہ زندگی میں ایسی جگہ پر انسان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے where you are standing in a way that you are feeling yourself totally paralyzed. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، کوئی آپ کے ساتھ پرخلوص نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی ایفرٹ نہیں کرتا. ایسی صورتحال میں ایک ہے جو مجھے تب بھی نہیں چھوڑتا جب میں اس سے غافل ہوتی ہوں، جو مجھے تب بھی نہیں چھوڑتا جب میں لوگوں کے ہجوم میں ہوتی ہوں، جو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں سو رہی ہوتی ہوں، جو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں خوش ہوتی ہوں، وہ مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں پریشان ہوتی ہوں. وہ ایک اکیلا کافی ہوتا ہے. جب آپ کو لگے نا دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، انفیکٹ دنیا کا کوئی انسان آپ کے ساتھ نہیں، جب آپ کو لگے کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، جب آپ کو لگے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ گڑ گڑا کر اس آیت کا میڈیٹیشن میں معاملہ اپنے دماغ میں رکھنا شروع کر دیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو اٹیچ کر کے بس اس پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے. کیا مطلب اللہ کافی ہو جاتا ہے؟ He gonna set the plan for you. اور جب وہ پلان سیٹ کرتا ہے تو دنیا کے کوئی تھنک ٹینک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جانے تو اس کو. امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انسان اگر اللہ پر توکل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. پہچان تو لیں کہ اللہ کون ہے، دیکھیں تو ہے کیسا، کیا اسکل سیٹ ہے میرے اللہ کا، کیسا ہے میرا رب، کیسا ہے میرے رب میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دکھنے میں کیسا ہے، نو، کیسا ہے میرے رب میں بھی ہم انفارمیشن اور انسٹرکشن اور گائیڈنس قرآن سے ہی لیتے ہیں. اور وہ انسٹرکشن ہمیں ملتی ہے رب کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. جب معرفت ٹھیک ہوتی ہے تو صحیح توکل باہر آتی ہے ہمارے دل و دماغ سے. اس لیے کہ آپ ٹرسٹ راہ چلتے پر نہیں کرتے، آپ جس کو جانتے ہیں اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. آسک یور سیلف، آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ خود سے پوچھیں کتنی معرفت ہے مجھے اپنے رب کی. ایک انسان جو اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جانتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جس کو بس یہ پتا ہے اللہ از دا کریٹر، یہ بالکل وہ ایسے ہیں جیسے ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا، اور اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے جیسے انسان ہمیں نہیں بتا سکتے کہ کل میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، نہیں بتا سکتے ہیں. So don't go into future telling thing. Don't go into palmistry. Don't go into horoscopes. مت جائیں اس کے اندر. منع کیا ہے اسلام نے. تو منع کیا ہے اپنے سٹار سائنس کے بارے میں، اپنے سٹار سے ریلیٹڈ روٹین کے بارے میں. what gonna happen in next week. میں اگلے ہفتے کیا کر رہی ہوں گی. what is expected. میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فیوچر ٹیلنگ میں مت جائیں، مت جائیں اس کے اندر. کیوں؟ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Just put your trust on your Rabb for your future. Do what you can do in your present. Unseen کا علم میرے رب کے پاس ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو مخلوق ہے. اس کے مقابلے میں رب کتنا جانتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں. ٹھیک ہے اس کے ساتھ کانورسیشن میں جواب مجھے آواز سے نہیں آتا، بٹ الہام تو ہو جاتے ہیں، دلوں میں انکلینیشن تو وہ ڈال دیتا ہے. تو اس رب کو اس کی صفات کے ساتھ ہے. ظاہر ہے میں اگر آپ کو توکل بڑھانے کا یہاں طریقہ بتا رہی ہوں تو میں اللہ کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے سارے نام اور ان سارے ناموں کی ڈیٹیل نہیں پڑھا سکتی ہوں. سو ایم جسٹ برنگنگ اور کیپنگ 3 of his names in front of you. صرف 3 نام، باقی آپ الحمدللہ کہیں سے پڑھ لیں، کہیں سے سن لیں، جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے رب سے محبت بڑھ جائے گی. پلیز کیری آن. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں صرف 3 نام اللہ کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک ہے العلیم، وہ جو سب جانتا ہے، مجھے جانتا ہے اور میری زندگی سے ریلیٹڈ ہر چیز کو جانتا ہے. العلیم علم سے ہے. العزیز وہ جس کے پاس ٹوٹل پاور ہے، ہی ہیز دا فل اتھارٹی. الحکیم وہ جو سب سے وائز ہے، دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان ایک طرف، اور میرے رب کا الحکیم ہونا ایک طرف. نہ اس کے علم جیسا کوئی ہے، نہ اس کی اتھارٹی جیسا کوئی ہے، نہ کوئی اس کی حکمت میں اس کا مقابلہ کر سکتا. قرآن میں آتا ہے اگر آپ العلیم کو سمجھتے ہیں، یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر میرا رب جانتا ہے اس پتے کے بارے میں. حدیث بتاتی ہے اللہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ درخت سے جب پتا گرے گا اپ سائڈ ڈاؤن ہوگا یا فیسنگ ٹورڈز اسکائی ہوگا. جب
پتے کے بارے میں وہ جانتا ہے. جب ہر حرکت کرنے والے کا رزق اس کے ذمہ ہے، تو میں انسان، میرا ماضی، حال، مستقبل، وہ سب جانتا ہے. نہ صرف جانتا ہے، وہ تو بھولتا بھی نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب نہیں بھولتا ہے. میں جو پیچھے گناہ کر کے آئی ہوں نا، وہ بھولتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے. میں جو ابھی لوگوں سے چھپ کے اپنے آپ کو کسی غلط کام میں انوالو کرتی ہوں، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یعلم السر واخفا، he knows the secret and even what is more hidden. وہ تو رازوں کو جانتا ہے. سر، یعلم السر، وہ تو رازوں کو جانتا ہے، سیکریٹس جانتا ہے. واخفا، اور سیکریٹ سے زیادہ بھی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے رازوں سے بھی بڑھ کر چھپی ہوئی ہوتی ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہمارے وہ راز جو ہم کسی کو نہیں بتاتے، جو ہم تک ہوتے ہیں. اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس لیے العلیم ہے. تو کیسے اس پر توکل نہ کریں؟ انفیکٹ اللہ ہمارے اخفا کے اندر وہ راز بھی جانتا ہے شاید جن کو ہم خود ہی نہیں جانتے. اس لیے کہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں اور میں نے کسی کو نہیں بتائیں، وہ بھی راز ہے. جو میں نے کسی کو بتایا اور کہا کسی کو مت بتانا، وہ بھی راز ہے. لیکن کچھ راز مجھے خود بھی نہیں پتا اپنے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو آنکھوں کی خیانت اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وہ جو کسی کے علم میں نہیں ہے، اس العلیم کو معلوم ہے. اللہ کی نالج مکمل ہے. ہم میں سے کسی کی نالج مکمل ہے؟ کبھی کسی بھی انسان کی نالج مکمل ہوئی؟ نہیں. کبھی کسی نبی کی نالج مکمل ہوئی؟ نہیں. کسی نبی، کسی رسول کو نہیں پتا تھا when exactly the day of judgment gonna come. ہاں، ان کو یہ پتا تھا قیامت آئے گی، جیسے ہمیں پتا ہے قیامت آئے گی، بٹ ایٹ what exactly date and year، وہ تو انبیاء کو بھی نہیں بتایا گیا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا. العلیم جانتا ہے. اب اگر میں نے اللہ پر توکل کرنا ہے اور میں نے اللہ کو جاننا ہے، تو اس کی معرفت کا ایک نام العلیم. جب آپ شدید تکلیف میں ہوں بیکاز کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، معلوم ہے کسی کو کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ ایکشن کی وجہ سے ایجیٹیٹڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے، بٹ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والا معاملہ بادر کر رہا ہے. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح نہیں، اس طرح کام ہونا چاہیے، بہت بادریشن ہوتی ہے، کرنا تو میں نے ہی ہوتا ہے، بٹ کوئی سنتا نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ٹیل یور سیلف، اگر یہ لوگ نہیں سن رہے، العلیم سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. العلیم، میرا رب میری خواہشات سے واقف ہے، میری ضرورتوں سے واقف ہے، میرے غموں سے واقف ہے، میرے آنسوؤں سے واقف ہے، میرے اس لمحے مسکرانے کی کیفیت سے واقف ہے جب میرا دل رو رہا ہوتا ہے لیکن باہر سے میں مسکرا رہی ہوتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو مائی دیٹ سیڈ فیس ٹو دا ورلڈ. وہ جانتا ہے، العلیم جانتا ہے. العلیم میرے ہر طرح کے رازوں سے واقف ہے. یہ ہے اللہ کا العلیم ہونا، اس کی معرفت کا ایک اینگل. Just keep this thing in your mind. جب زندگی ستائے، جب لوگ ستائیں، جب حالات آپ کے موافق نہ ہوں، آپ کی فیور میں نہ ہوں، پلیز اپنے آپ کو بتائیں میں اکیلی نہیں ہوں. چاہے آپ کو لگے آپ اپنے ہی گھر میں اکیلی ہیں. بعض دفعہ ایسی انسان کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی واقعی مجھے سمجھ نہیں رہا ہے. پلیز ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بتائیں میرا رب مجھے سمجھتا ہے. I gonna listen to him. آپ کو ایسی انٹرنل اسٹرینتھ ملے گی
کہ آپ اسی مشکل میں کھڑے کھڑے ہلکا محسوس کریں گے، پاورفل فیل کریں گے، آنسو نکل رہے ہوں گے، دکھ ہو رہا ہوگا، شاید زبان بھی خاموش ہو، بٹ العلیم کی معرفت کو ریکال کرنا آپ کو ایک عجیب طرح کی ہمت دے دے گا. یو ول اسٹارٹ نیکسٹ ڈے ود اے نیو اسٹرینتھ، جبکہ رات میں آپ شدید روتے ہوئے سوئی تھیں. کیوں؟ بیکاز آپ نے توکل العلیم پر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہے میں تھکی ہوئی ہوں، بٹ میرا رب جانتا ہے. میری برداشت ختم ہو رہی ہے، بٹ میرا رب جانتا ہے. مجھ سے اب ہنسا نہیں جاتا بیکاز دل غم سے بھرا ہوا ہے، بٹ میرا رب جانتا ہے. That's the acknowledgement of keeping Allah with his attribute of Al-Alim. دوسرا میں نے آپ کو کیا اللہ کا نام بتایا تھا؟ Al-Aziz, the most powerful. وہ جس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہے. اردو میں کہتے ہیں وہ جو سب پر غالب ہے. طاقت اور جس کی طاقت کامل ہے. کیا آتا ہے قرآن میں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، بس اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. جو وہ چاہتا ہے، پلیز سنیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان میری زندگی میں آزمائش بن گیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ انسان کبھی آزمائش نہ بنتا. اللہ کیوں چاہ رہا ہے؟ بیکاز اللہ میرا ایمان اور توکل اپنی ذات پر بڑھانا چاہ رہا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا. بچپن سے ہم ایک فریز پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں بغیر سوچے سمجھے کچھ فریزز، عربک فریزز بولنے کی عادت ہے. جیسے جب کوئی پلیزنٹ چیز ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، تو بغیر سوچے سمجھے، مطلب ہم اس وقت ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں، بٹ ہم سوچ کر نہیں بول رہے ہوتے. اگر ہم اس وقت سوچ بھی لیں نا کہ ان پلیزنٹ سچویشن میں ہم نے یہ بولا ہے، تو اس ان پلیزنٹ سچویشن میں ہمارا غصہ فوراً سیٹل ہو جائے، بٹ ہم سوچتے نہیں. کوئی ان پلیزنٹ چیز ہوتی ہے، آپ کہتی ہیں لا حول ولا قوت. یہ ہمارا کلچر ہے. لا حول ولا قوت، جب میں بولوں تو مجھے ایک یہ بولنا ایک او میں لے جائے، اللہ کی میجسٹی میرے سامنے آ جائے. او مائی گاڈ، میں کس کا نام لے رہی ہوں؟ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. جب آپ کو لگے میرے پاس فائنینشیل سپورٹ ختم، میرا مالی سٹیٹس کمزور، میں اپنی ضرورتوں کے لیے شاید کسی کی محتاج، میری خواہشات تو دور کی چیز، مجھے ضرورت کے لیے بھی مکمل فائنینشیل سٹینڈنگ نظر نہیں آتی. اسے ایک لمحے میں کانشیس لیول پر آ کر سوچیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب میرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، میرا رب میری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے؟ اٹس نن آف مائی بزنس. میں نے بس اس کی بات ماننی ہے. اس نے کہا ہے میری بندگی کرو، حلال کمانے کی کوشش کرو، اپنی چادر میں رہنے کی کوشش کرو، چوری نہ کرو، ناجائز نہ کماؤ، حرام نہ کماؤ، کسی کا حق نہیں مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. I gonna do what he commanded me to do. That's it. اس کی طاقت کو محسوس کرنا ہوتا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر اپنی بات کو مکمل کروں گی. تھوڑی سی حدیث لمبی ہے، اگر تھوڑا اسٹریچ ہوا 4 بجے سے زیادہ تو بس میں حدیث بیان کروں گی آج کے فرسٹ حصے میں. متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی کہ جو ہماری حدیث کی کمپائلیشنز ہیں اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کمپائلیشنز میں یہ حدیث آتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا، یعنی اب یہ بات ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا اور احادیث میں یہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یسرف علی نفسہ، ایک انسان تھا ماضی میں، پرانے وقتوں میں، یسرف علی نفسہ، وہ اپنے نفس پر بڑا اسراف کرتا تھا۔ اب کیا مطلب اس بات کا؟ وہ لوگ جو کم علم والے ہوتے ہیں اور جن کو عادت ہوتی ہے کہ بس ادھر سے جلدی سے سنا اور ادھر جا کے فوراً سنا دیا بغیر کسی ایکیڈیمک سٹینڈنگ کے۔ یسرف علی نفسہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے نفس پر اسراف کرتا تھا، مطلب بہت گناہ گار تھا، شدید گناہ کرتا تھا، اتنے کہ اس کے نفس پر گناہوں کا اسراف تھا۔ فلما حضرہ الموت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت کا وقت آ گیا، It is موت کا وقت آ گیا، یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا، مطلب ظاہری بات ہے اب یہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر آ گیا۔ اب جب یہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر آ گیا، قال لی بنیہ، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے بات کی، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا۔ جب بزرگوں کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا موقع اللہ ان کو دے دے، اتنی چانس ان کو دے دے کہ وہ اپنے بچوں کو بلا کر ان سے بات کر سکیں، تو اس نے بھی اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے کہا انی لم اعمل خیرا قط، میرے بچوں میں نے زندگی میں کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ Can we imagine the situation of the person who is just dying اور اس کو اپنے ڈیتھ بیڈ پر احساس ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ بیان کرنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان مسلمان تھا، اس کو موت کے وقت نیکی نہ کرنا یاد آیا، رب یاد آیا، اور اس نے ریگریٹ میں اپنی اولاد سے کہا انی لم اعمل خیرا قط، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ اور اٹس اے ڈیزاسٹر فار اینی مسلم ٹو جسٹ اسٹینڈ ایٹ دس پلیس ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ۔ تو اس نے اپنے بچوں کو یہ کہنے کے بعد، حقیقت بتانے کے بعد ایک نصیحت کی، کیا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُّ، دیکھو میرے بچوں، جب میں مر جاؤں، یعنی جب مجھے موت آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَحْرِقُونِي، ایسا کرنا مجھے جلا دینا۔ ظاہر ہے زندگی میں کبھی جب انسان نے نیکیاں نہیں کی ہوتی ہیں نا، پریکٹسنگ نہیں تھا، تو اب جو بھی بولے، جیسا بولے، حدیث کا واقعہ ہے اس لیے ہم سن رہے ہیں، اس نے کہا فَأَحْرِقُونِي، میرے مرنے کے بعد میری باڈی کو جلا دینا، ثُمَّ اطْحَنُونِي، پھر کیا کرنا، اس باڈی سے جو ایشز بنے ان کو ٹھنڈا کر لینا، ثُمَّ ذَرُونِي، پھر اس کو پھیلا دینا۔ کیسے؟ جب جلا دیا، ایشز بن گئے، ایشز کو اکٹھا کر لیا، ایشز کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے کہا فَانْتَظِرُوا، پھر انتظار کرنا، کس چیز کا؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عَاصِفٌ، پھر جب ایک بہت زوردار ہوا کا دن آئے، ذَرُوا نِصْفِي فِي الْيَمِّ وَنِصْفِي فِي الرِّيحِ، میری آدھی ایشز کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی ایشز کو پانی میں بہا دینا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، اس نے یہ نصیحت اس ریگریٹ کے بعد اپنی اولاد کو کی تھی، یہ سوچ کے کہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، تو کچھ ایسا کر دو میرے ساتھ، میرے بچوں کی، میرا رب مجھے پکڑ نہ سکے، میرا رب مجھے دوبارہ اٹھا نہ سکے۔ علم کم تھا، جبھی عمل نہیں تھا، پریکٹسنگ نہیں تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا العزیز ہونا بتا رہے ہیں اس حدیث میں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی اولاد نے وہی کیا جس کی اس نے وصیت کی تھی. پھر فاسٹ فارورڈ، وقت گزر گیا، دنیا ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، روز محشر قائم کر دیا گیا، انسانیت کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا کر دیا گیا. اینڈ ہیئر کمز ہز ٹرن. وہی شخص جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اور اپنی اولاد سے کہا تھا فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي، مجھے جلانا اور اس کے بعد ٹھنڈا کر دینا ہے میری راہ کو، ذَرُوا نِصْفِي فِي الْيَمِّ وَذَرُوا نِصْفِي فِي الرِّيحِ، اور میری آدھی حصہ اس کو پانی میں اور آدھی کو ہوا میں بہا دیں. اب سیم انسان، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی باری آتی ہے. فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کہا کن، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ. صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فرمانا تھا، لمحہ بھر میں وہی انسان اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے اس بندے سے پوچھا، اے میرے بندے، کس چیز نے تم کو اتنی پلاننگ کر کے اولاد کو ایسی وصیت کرنے کی طرف پش کیا؟ What drove you to do this what you did؟ اتنا کچھ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ Now listen what he said. اس انسان نے کیا کہا؟ ڈیتھ بیڈ پر تھا نا، ریگریٹ ہو رہا تھا نا، اس کو یاد آ رہا تھا میں نے کوئی نیکی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب اللہ سوال کرے گا کس چیز نے تم کو یہ سب کرنے کا کہا، کہتا ہے قال خشیتک یا رب، ڈر کیا تھا آپ سے یا رب. حدیث کے الفاظ آتے ہیں فما لبث الا ان تلقاہ اللہ برحمتک، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے اس شخص کو اپنی رحمت میں انویلپ کر لیا. محدثین کے نزدیک اس شخص کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ نے کچھ وقت، یہ جو کچھ وقت نہ گزرا تھا مطلب اپنے حصے کی سزا گناہوں کی کاٹی، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. Because when you will connect further ahadith on the same topic, then you will come to know the reality. اللہ العزیز ہے، وہ پکڑ لیتا ہے، گناہوں کی سزا دیتا ہے اگر انسان نے اپنے رب کے دیے ہوئے تقاضے پورے نہ کیے ہوں، بٹ الٹیمیٹلی ہر کلمہ گو اللہ کی رحمت سے معاف کر دیا جائے گا اپنے حصے کی سزا کاٹنے کے بعد، یا اس کو کنسیشن دے دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. محدثین کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ان کا خیال ہے اس شخص کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری مسلمان ہوگا جس کو جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک حدیث، ایسی کئی احادیث موجود ہیں، یہ ایک حدیث اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز، اس کی طاقت، اس کی اتھارٹی بتانے کے لیے کافی ہے. اس نام کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ بالکل جیسے العلیم کو میں نے رکھا تاکہ مجھے اپنے غموں کے درمیان میں یاد رہے کہ کوئی دنیا کا انسان میری تکلیف نہیں سمجھتا بٹ میرا رب سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے. ان دا سیم مینر اگر کوئی میری مشکلات دور نہیں کر سکتا، صرف میرا رب طاقت رکھتا ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا اتھارٹیٹیو ہے کہ وہی میرے معاملات کو بہترین اتھارٹی کے ساتھ حل کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. جو کام دنیا میں کوئی بھی آپ کا نہیں کر سکتا، جہاں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہاں پر اپنے آپ کو یقین دلایا کریں آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ. پھر چاہے وہ فرشتے بھیجے یا کسی انسان کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے یا وہ کوئی اور سبب بنا دے، بٹ اٹ ول بی ہم. بعض اوقات ہماری زندگی میں بعض لوگ ایسے آتے ہیں جن کے آنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑے بڑے ہمارے ساتھ ہیلپ فل کاموں کا حصہ بن گئے،
اصل میں وہ انسان تو صرف شطرنج کا مورا ہوتا ہے، چیس کا پیس. پیچھے میرے رب کی محبت، اس کا العزیز ہونا، اس کا قدردان ہونا، اس کا مجھ سے محبت کرنا، اس کا میرے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اپنی رحمتیں میرے ساتھ اٹیچ کر دینا، یہ سب موجود ہوتا ہے. آپ نے توکل کرنا ہے، آپ نے مشکلات میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے بہتی ہوئی آنکھیں، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بھی ایک نئی صبح کا آغاز کرنا ہے. انہی مشکلات میں رہتے ہوئے اپنے رب پر توکل کر کے اپنے آپ کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دنیا میں آگے چلانا ہے. ہر مشکل میں یاد رکھیں اللہ العلیم ہے، اس کی معرفت حاصل کریں. ہر مشکل میں یاد رکھیں کوئی دروازے نہیں کھول سکتا، کوئی راستے نہیں بنا سکتا میرے لیے، کوئی مجھے گرے ہوئے گڑھے میں سے نہیں نکال سکتا مگر العزیز میرا رب. اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، مجھے اس سے معرفت حاصل کرنی ہے. ابھی صرف 2 نام میں نے آپ کو بتایا، تیسرا نام انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں کریں گے اور وہ ہوگا الحکیم. آج سے لے کر جب تک سیکنڈ پارٹ اس کا نہیں آتا، ان 2 ناموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پونڈر کریں، تفکر کریں، ریفلیکشن کریں اور خود کو بار بار بتائیں میرا ٹوٹل ریلائنس میرے رب پر ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ کافی ہے میرے لیے. وہ مجھے کھلائے گا، وہ مجھے پہنائے گا، وہ مجھے ہنسائے گا، وہ میرے آنسوؤں کو پہنچنے کے اسباب بنائے گا، وہ میری دعائیں قبول کرے گا، وہ میرے آس پاس لوگوں کو ہدایت دے گا، وہ میری اولاد کو میرے لیے آزمائش بننے سے بچائے گا، وہ مجھے حکمت دے گا، وہ مجھے ایمان پر قائم رکھے گا، وہ مجھے رسول اللہ کا وہ امتی بنائے گا کہ جس پر رسول اللہ روز محشر رشک کریں گے، وہ مجھے جنت کے راستوں پر مشکلات کے باوجود چلائے گا، وہ میری نیکیوں کی حفاظت کرے گا، وہ ہمیشہ میرا ساتھی رہے گا، وہ ہمیشہ مجھے گائیڈنس دے گا، وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے ایمان کے راستے پر تھکنے نہیں دے گا، وہ کبھی مجھے گناہوں میں واپس نہیں لے کر جائے گا، اور وہ مجھے موت ایمان کے ساتھ دے گا، جنت الفردوس دے گا. Put this توکل on your رب. زندگی کی مشکلات نہیں ختم ہوتی ہیں، انہی مشکلات میں رہتے ہوئے مضبوط ہونا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے. He was in the middle of problems, but he had the courage to stand every day with this توکل کہ وہ جو محنت کرتے تھے اللہ بہترین فروٹس سامنے لے کر آتا تھا. یہ توکل اور اس کے اسباب کا پہلا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توکل کی کیفیت کا بہترین ایسنس عطا فرمائے. اللہ جو مشکلات ہیں زندگی میں ہم سب کی ان کو دور فرما دے. اللہ جو انسان جس آزمائش میں ہے اللہ اس کی آزمائش دور کر دے. اللہ اپنے فرشتوں سے اس کی مدد فرما. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائشیں سہ سکیں. اللہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ سے مومن بننا خیر کے ساتھ مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے. اللہ ہم آپ پر توکل کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے نفس کے شیطان کو اتنا بڑا ہمارے سامنے نہ کیجیے گا کہ ہمارا توکل کرنا آپ کے اوپر ناممکن یا مشکل ہو جائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور آخری سانس تک مسلم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ امت مسلمہ کو بخش دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ مسلمان امت پر رحمت نازل فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات دور فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.
اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی ایسی معرفت دے دے کہ ہمارے قدم کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔